अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो है लेक्चर नंबर 11 जो है उसका आगाज़ करेंगे। और लेक्चर नंबर 11 में आज मैं आपको आपके निसाब की जो पहली गज़ल है उसकी तशरीह और उसकी जो मश्क है वो करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नज़म और गज़ल में बुनियादी फ़र्क क्या है। आपने नज़म पढ़ी है, जैसा कि हमद है, नात है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत या फातिमा बिन्त अब्दुल्ला। अब ये गज़ल, तो इसमें बुनियादी जो फ़र्क है, एक तो ये कि नज़म का हमेशा एक उन्वान होता है और उसी उन्वान के तहत जो है वो सारी नज़म जो है उसका जो मरकज़ी ख्याल है, बुनियादी ख्याल जो है वो होता है। लेकिन गज़ल में अगर 5 या 6 या 7 अशार हैं तो हर शेर का अपना एक बुनियादी जो ख्याल है या एक सेंट्रल आइडिया या मरकज़ी ख्याल कह लें वो होता है। और सेकंड कि नज़म का एक उन्वान होता है और गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। 1857 से पहले जो है वो गज़लियात का दौर था और 1857 के बाद जो है वो नज़म ने जो है ना अपना दामन जो है वसी किया। आज हमारी जो निसाब के आपकी पहली जो गज़ल है वो है, यहाँ पे शायर का नाम लिखा हुआ है हसरत मोहानी, पहला आपका शायर है और ये बहुत ही अहम आपकी गज़ल है। सबसे पहले इसके MCQs जो है वो आपने इसके प्रिपेयर करने हैं। कोई भी एक MCQs जो है वो आपको पेपर में आ सकता है, इसलिए शायर जो है हसरत मोहानी उसका तारुफ जो है वो आपने लाजमी पढ़ना है और अंडरलाइन करनी है जो अहम बातें हैं, मसलन सन पैदाइश, सन वफात या उनका लक़ब जो है रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन है, वो आपने उसको अंडरलाइन करना है। फिर कुछ अहम निकात जो हैं वो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, उसको हम अपने अशार में उसको शामिल भी करेंगे, वो MCQs के तौर पे भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर गज़ल की तशरीह जो है वो उसका आगाज़ कैसे करना है, उसका जो है हवाला शेर जो है वो कैसे लिखना है, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे हवाला शेर की, उसके बाद शायर का नाम हसरत मोहानी, सिन्फ़े अदब, यानी ये अदब की कौन सी सिन्फ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गज़ल और उसके बाद तशरीह। अमूमन बच्चे जो हैं वो सवाल करते हैं कि क्या हम मफ़हूम जो है वो 1 या 2 लाइंस का लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको ज़हन नशीन कर लें कि मफ़हूम जो है अगर तो बोर्ड के पेपर में आपसे मांगा जाए, उन्होंने मेंशन किया हुआ हो कि अशार की तशरीह मफ़हूम के साथ दर्ज करें, तो फिर जो है वो आप ज़रूर मफ़हूम लिखें। लेकिन अगर सिर्फ शायर का नाम मेंशन है, मफ़हूम का तस्करा नहीं है, तो स्टूडेंट्स फिर आप मफ़हूम नहीं लिखेंगे। जो चीज़ मांगी नहीं गई वो आपकी जो है ना वो एक्स्ट्रा में चली जाएगी, उसके मार्क्स नहीं है, उल्टा मार्क्स की डिडक्शन होगी। तो इसलिए हम हेडिंग देंगे तशरीह और फिर तशरीह जो है उसका हम आगाज़ कर देंगे। स्टूडेंट्स इस साइड पर मैंने कुछ हवाला जाती अशार जो हैं वो लिखे हैं। मसलन ये शेर नंबर 1 में आप इसको ऐड करोगे, ये है शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 के लिए और ये शेर नंबर 4 के लिए। ये हवाला जाती अशार जो हैं इनको आप याद करने की अच्छे तरीके से कोशिश करो, बल्कि आप इसको शेर के सामने जो है अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें लिख लें, ताकि जब आप इसको याद करें, पढ़ें, इस गज़ल की लर्निंग करें, तो ये जो हवाले के रेफरेंस के अशार हैं इन पे भी आपकी नज़र जो है वो रहे और आपकी लर्निंग जो है वो होती रहे, ताकि आपके नंबर जो है वो पूरे हो सकें। अब हम जो है अपनी गज़ल की तशरीह की जानिब जाते हैं। गज़ल का जो तरीक़ाकार है, पैटर्न जो है वो लिखा हुआ है और पहला शेर जो है, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। शेर जो है गज़ल का मतला है और मतला का मतलब होता है, लफ्जी मतलब है तुलू होना, यानी पहला शेर। ये MCQs भी पेपर में आता है कि शेर दे दिया और पूछा कि ये जो है ये गज़ल का मक्ता है, मतला या आखिरी शेर, तो ये मतला कहलाएगा। इसमें हम सबसे पहले कुछ अहम बातें जो हैं जो गज़ल के इस गज़ल में मौजूद हर शेर में आपको लिखना होंगी, वो अहम निकात की सूरत में मैंने लिख दी हैं। मसलन कि हसरत मोहानी तहरीक आज़ादी के एक बहुत ही अहम रुकन थे
اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی اور قید بامشقت کی زندگی جو ہے وہ گزاری. یہ آپ اس میں لکھیں گے. اور اس شعر کے ہم عشق مجازی کے معنی اگر لیتے ہیں تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ تیری جو مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، کہ میرے لیے راستے میں جتنی بھی مشکلات تھیں انہوں نے تیری چاہت میں وہ راحت فضا، وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرتی گئیں، وہ میری راہبر تھیں، رہنما تھیں. اور تیری آرزو کہ تمہیں پانے کا جو مقصد ہے وہ میری رہنمائی کر رہا تھا، وہ مجھے راستہ دکھا رہا تھا. یعنی رنج و الم جو ہیں وہ راحت و سکون معلوم ہو رہے تھے. اب ہم اسے اگر وطن کی آزادی کی طرف لے کر جائیں، چونکہ شاعر جو ہیں تحریک آزادی کے اہم بہت رکن رہے ہیں اور قید و بند کی جو صعوبتیں ہیں، جو تکالیف ہیں وہ بھی برداشت کی، تو ہم کہیں گے کہ مصیبت جو وطن کی آزادی کے حصول کے دوران ان کو قید کاٹنی پڑی، بامشقت سزا جو انہوں نے برداشت کی، اس کی تمنا کیا تھی شاعر کی؟ وطن کی آرزو، وطن کی آزادی. اور کہتی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہی آرزو جو ہے وہ میرا راستہ متعین کر رہا تھا. یعنی مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی. گویا کہ شاعر جو ہے اس کی تمنا جو ہے وہ بہت بےتاب ہے، اور وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کے راستے میں جتنے بھی کانٹے آئے، جتنی بھی مشکلات آئیں، آندھی اور طوفان آئے، وہ اس کے لیے راہبر تھے. گویا کہ ایک طرف جو ہے وہ شاعر کی محبت، اس کی چاہت، دوسری طرف اگر ہم لے کر جائیں وطن کی آزادی کی جانب، تو گویا شاعر جو ہے وہ وطن کی آزادی کے راستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں، انگریزی جو حکمران ہیں، انگریز حکمران جو ہیں، ان کے راستے میں تکالیف جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. مشکلات جو ہیں وہ مجھے اپنی منزل کے قریب تر لے کے جا رہی ہیں. اور حوالے کے طور پر آپ کا یہ شعر ہوگا: عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک. یعنی اس میں شاعر جو ہے اپنے جذبے کی جو شدت ہے وہ بیان کر رہا ہے. اب ہم اپنے جو شعر نمبر 2 ہے اس کی جانب چل رہے ہیں. یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے. باد سرسر کا مطلب ہے آندھی، طوفان، مسائل. یہاں پہ شاعر کی مراد ہے تکالیف. اگر اس کو عشق مجازی میں لے کر جائیں کہ محبت جو ہے، محبت کا جو راستہ ہے دیار وفا کا، یعنی وفا کی بستی کی جانب جو جانے والا راستہ ہے، اس راستے میں بے شمار مشکلات ہیں، باد سرسر آندیاں ہیں، طوفان ہیں، مصائب ہیں. دراصل شاعر جو ہے وہ علامتی انداز سے، استعاراتی انداز جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور کہتا ہے اپنے ہی آزادی کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے جو تحریک ہے جو اس کی وطن کی آزادی کی، اس کی طرف دراصل شاعر کا اشارہ ہے کہ حب الوطنی جو ہے یا وطن پرستی جو ہے وہی اس شعر کا اصل موضوع ہے. کہ وطن کی آزادی کے راستے میں جو باد سرسر ہے، جو آندیاں ہیں، جو طوفان ہیں، وہ سب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جو ہے وفا کی بستی، ایک دن جو ہے وطن جو ہے وہ اس میں کامیابی جو ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی، اور انگریزوں سے جو نجات ہے، اس کا جو ظلم و ستم ہے، اس کا خاتمہ ہو کے رہے گا. اور جہاں باد سرسر صبا ہو گئی، اور یہ آندھی اور مصائب، یہ باد و باراں، یہ مشکلات اور یہ اذیت جو ہے، یہ ہمیں بہار کی ٹھنڈی ہوا کی خوشخبری اور نوید دے رہی ہے. یہ نرم روی جو ہے، کامیابی اور سکون جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ کر رہے گا. گویا کہ شاعر کو جو جسمانی تشدد جو ہے، جو قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں وہ برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعر جو ہے وہ پر امید ہے. اس نے امید کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مصائب، یہ تکالیف جو ہیں، یہ برداشت کرنے کے بعد ایک نیا دور جو ہے، ایک نئے زمانے کا آغاز جو ہے وہ ہونے والا ہے. تب یہ جو آندھی، یہ مصائب، یہ مشکلات جو ہیں یہ ٹھنڈی ہوا میں بدل جائیں گی. بالکل ایسے ہی جیسے بارش سے پہلے طوفان اور باد و باراں اور بجلی کا کڑکنا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ موسم میں ایک خوشگوار، ایک ٹھنڈک کا احساس ہونے والا ہے. تو گویا اس شعر میں شاعر امید دلا رہا ہے. تو اس کے لیے حوالے کا شعر ہے: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے،
مایوس کر سکانا ہجوم بلا مجھے. ہجوم بلا کا یہاں مطلب ہے یعنی مصیبتیں، تکلیفیں، مسائل. اب ہم چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 3 کی جانب. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے. اس میں بھی شاعر جو ہے ایک اگر دیکھا جائے تو عشق مجازی کے معنوں میں اگر اس کو لیا جائے، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے قافلے سے درماندہ، ایک بچھڑا ہوا ہوں. اپنے قافلے، کون سا قافلہ؟ محبت کا قافلہ. اپنے محبوب کے ساتھ اس کی جو محبت اور چاہت جو ہے، اس کی جو دل لگی ہے کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا، یعنی کہ وہ تو عطا کرنے والا تھا، وہ تو چاہتوں کی جو بارش ہے وہ برسانے والا تھا، لیکن میں اس جو قافلے سے میں بچھڑ گیا اور میں گناہ گار، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ تلمیح کے لحاظ سے ہے، وہی اس کا اصل معنی ہے کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، کہ اس میں شاعر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس لیے ہم اسے تلمیح کا شعر بھی کہیں گے کہ شاعر جو ہے وہ ایک علامتی انداز میں، استعاراتی انداز میں کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا اور کہا کہ اس پھل کی طرف نہ جانا، باقی جو ہے سب انواع و اقسام کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حاضر ہیں، لیکن اس درخت اور پھل سے ذرا دور رہنا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا اور پھر اس کی پاداش میں اور بدلے میں وہ دنیا میں بھیج دیے گئے. تو شاعر کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں دراصل اس قافلے سے بچھڑا ہوا ایک انسان ہوں. کیوں؟ بارگاہ عطا، کہ اللہ کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کی جو نوازشات تھیں، جو عنایات تھیں، انہوں نے پوری طرح سے جو ہے اطاعت نہیں کی، ان کی جو ہے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی. تو پھر میں گناہ گار، ایک خطا، کہ ایک غلطی کی سزا جو ہے وہ نوع انسانی جو ہے وہ بھگت رہی ہے. گویا کہ ہلکی سی جو لغزش ہے، ہلکی سی جو نافرمانی ہے، وہ اپنے محبوب یعنی اللہ کی ناراضگی اس میں چھپی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ایک حوالے کا شعر ہے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. خلد کا مطلب ہوتا ہے جنت. اس کے بعد ہے ہمارا شعر نمبر جو ہے وہ 4 ہے. تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اس میں بھی شاعر جو ہے اگر عشق مجازی میں لیا جائے کہ تیرے ساتھ جو محبت کرنے والا انسان ہے، یعنی شاعر جو ہے اس کی تیری چاہت میں کیا سے کیا حالت ہو گئی، یعنی ناقابل بیان ہے. محبوب کا جو تغافل ہے، محبوب کی جو غفلت ہے، وہ شاعر دراصل بیان کر رہا ہے کہ وہ میرے لیے جان لیوا ہے، وہ میری جان لے رہا ہے. اور محبوب کا جو نظر انداز کرنا ہے شاعر کو، وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. لیکن عشق حقیقی میں اس کا کیا معنی ہے؟ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے، اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کی جو خوشنودی ہے، وہ کہتا ہے اس کے حصول میں، اس کی چاہت میں میری جو حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے. یعنی خدا کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی جو محبوبیت ہے اس کو حاصل کرنے میں، راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنے مسائل برداشت کرنے پڑے، جتنی تکالیف جو ہے وہ سہنی پڑی، وہ کہتا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے. تیرے شوق میں کیا سے کیا، یعنی کہ راستے کی تکالیف جو ہے، اللہ کی جو محبت ہے، وہ مشکلات کے بنا جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے شعر نمبر جو ہے وہ ہمارا 4 ہے. اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے اس کو بہت ہی کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب ہمارا شعر نمبر جو ہے وہ 5 ہے. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. اس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے. حسرت شاعر کا تخلص ہے، اور یوں یہ مقطع کا شعر ہے. شاعر کا کوئی غزل کا کوئی بھی شعر جو آخر میں ہو لیکن اگر اس میں تخلص استعمال کیا گیا ہے تو وہ مقطع کا شعر ہوگا، لیکن اگر اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ مقطع کا شعر نہیں ہوگا بلکہ وہ آخری شعر کہلائے گا. اس میں بھی شاعر جو ہے اس کا عشق حقیقی کی جانب جو ہے وہ اشارہ ہے کہ ہم
نے اپنے سفر کا جو آغاز ہے وہ کر دیا ہے، اور اس میں اب گھبرانا کیسا، ڈرنا کیسا، کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں، گھبراہٹ نہیں، پہنچ جائیں گے۔ شاعر جو ہے امید دلا رہا ہے، پر امید ہے، اس کا رجائیت کا انداز ہے کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو، یعنی اپنی منزل کو، یعنی اپنی منزل جو ہے ہم اس کو پالیں گے جب اس راہ کی۔ گویا کہ شاعر جو ہے وہ ذہنی طور پر پر اعتماد ہے، وہ اپنا اعتماد ظاہر کر رہا ہے، اور رجائی اور پر امید انداز ہے اس کا کہ مصائب اور تکالیف جو ہیں وہ میں یا میری قوم جو ہے، اگر اس کو وطن کے حوالے سے دیکھا جائے کہ میری قوم جو ہے وہ مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی دونوں طریقے سے وہ جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہے، اور جسمانی طور پر سزائیں بھگتنے کو بھی تیار ہے، کیونکہ اب ہم نے جو ہے انتہا تک پہنچنا ہے، اپنی منزل کو پانا ہے، اپنی کامیابی کو پانا ہے۔ تو راستے میں اگر مصائب آتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا، اور اس میں شاعر جو ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی محبت ہو یا وطن کی محبت کے حصول کے لیے مرحلہ وار جو مشکلات ہیں وہ ہمیں طے کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے شاعر جو ہے وہ پر امید بھی ہے۔ اور یہ شعر ہے، اس کے لیے آپ اسٹوڈنٹس اس کو نوٹ کر لو۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور اسی کے لیے ایک حوالے کا ایک اور شعر ہے، طول غم حیات سے نہ گھبرا اے جگر، دوسرا مصرع، ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو، یعنی صبح جو ہے، یعنی کامیابی یا امید جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اب ہم اسٹوڈنٹس اس کی مشق کی جانب جاتے ہیں۔ مشق میں اس کے مختصر جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کے سوالات ہیں، اور یہ 10 نمبر کے ہوں گے۔ اس میں سے ایک غزل میں سے ایک یا دو جو ہیں وہ سوال آپ کو آئیں گے، اور آپ نے میکسیمم 1.5 لائن میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو اس کا الف جزو ہے اس کا سوال جو ہے وہ آپ کی نصابی کتاب میں موجود ہے۔ میں اس کا جواب پڑھتی ہوں۔ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ محبوب، آپ بریکٹ میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی آرزو کا حصول ہے، اس کی آرزو کی تکمیل ہی شاعر کے تمام مصائب کو رنج و الم سے راحت و سکون میں ڈھال دیتی ہے۔ بے جز کا جواب، دیار وفا کے راستے پر چلنے سے شاعر کی تمام مصیبتیں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جیم جو ہے جز، اس کا جواب، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیونکہ اس نے سچے اور پختہ عزم کے ساتھ اس راہ پر چلنے کی ابتدا کر دی ہے۔ اس کے 3 سوال ہیں، 3 مکمل ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے اس کی خالی جگہ ہے۔ سب سے پہلے آئے گا آرزو، بے جز میں ہے 72، اور جیم میں اس کا آئے گا 6۔ یہ MCQs کی صورت میں آپ کو آ سکتے ہیں۔ اب اس کے ٹک کراس ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے الف جز جو ہے اس میں مصیبت اس کا صحیح جواب ہے۔ بے جز میں جو سیکنڈ والا ہے محبوب کی تمنا، وہ صحیح جواب ہے، اور جیم جز میں دیار وفا، اور دال جز میں ابتدا کرنا۔ اب ہے قوافی اور ردیف الگ کریں، یہ بھی آپ کو MCQs کی صورت میں آ سکتے ہیں۔ قوافی قافیہ کی جمع ہے، قافیہ واحد کو کہتے ہیں، قوافی اس کی جمع۔ قافیہ جو ہے وہ ہر شعر میں آ رہے ہیں جن کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، جیسے فضا رہنما، صبا خطا، کیا اور ابتدا۔ اور ردیف جو ہے وہ غزل میں بغیر تبدیلی کے ہر شعر کے آخر میں آتا ہے۔ یہ بھی آپ کو MCQs کے طور پہ آ سکتا ہے کہ ردیف جو ہے اس کو نشاندہی کریں یا درست ردیف کا نشان لگائیں۔ حسرت موہانی کی ردیف کون سی ہے غزل کی؟ تو ہو گئی ہے۔ آپ اس کو غزل کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ ہو گئی ہے جو ہے وہ ہر شعر میں بار بار آ رہا ہے بغیر کسی تبدیلی کے، تو اس لیے یہ ردیف ہوگا۔ تو میرا خیال ہے آپ کو یہ غزل جو ہے، شاعر کا تعارف، اس کے MCQs، حوالہ جاتی اشعار اور شاعر کے حوالے سے جو اہم نکات یہاں میں نے بیان کیے ہیں، یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کا ہمارا لیکچر ہوگا میرا آپ کے ساتھ، اس میں ہم اگلی غزل جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔